रसवंती ने मुखातिब किया, फरहाद, लैला के पास पहुंचो। मैंने वहां पहुंचकर देखा, मेरा ख्याल था वो अस्पताल में होगी। रसवंती ने रब्बी असफंदियार से कह दिया था, बल्कि वार्निंग दी थी, अगर लैला सानी को रिहा न किया गया तो वहाँ के यहूदी अकाबरीन की ज़िंदगियों से हाथ धोना पड़ेगा। उस पर रब्बी ने कहा था, लैला सानी उनकी नज़रों में बहुत बड़ी मुजरिमा है, लिहाजा वो तन्हा उसकी रिहाई का हुक्म नहीं दे सकता। उस पर रसवंती ने कहा था, रिहाई के सिलसिले में फिर बात हो सकती है, फ़िलहाल लैला को अस्पताल पहुंचाया जाए और तवज्जो से उसका इलाज कराया जाए। लेकिन अब वो अस्पताल में नहीं थी, किसी तैयारे में सफ़र कर रही थी, चुपचाप एक बिस्तर पर लेटी हुई थी। मैंने उसे मुखातिब किया, लैला। वो ज़रा सी चौंकी, मगर पत्थर की तरह सख्त हो गई। उसकी सोच बता रही थी, वो मुझसे नहीं बोलेगी। अगर मैं ज़बरदस्ती उसके दिमाग में आऊँगा तो मुझे अहमियत नहीं देगी। मैंने पूछा, क्या तुम नाराज़ हो? वो खामोश रही, खुला में तकती रही। मैंने फिर कहा, अच्छी बात है, मुझसे बात न करो, इतना ही बता दो कहाँ जा रही हो। क्या तुम्हें इलाज के सिलसिले में दूसरी जगह भेजा जा रहा है? उसने जवाब नहीं दिया। रसवंती ने कहा, मैं भी कई बार मुखातिब कर चुकी हूँ, लेकिन ये चुप रहती है, शायद कुछ बोलना नहीं चाहती। तुम रब्बी असफंदियार के पास जाओ और उससे मालूम करो। मैं उनके पास गई थी, वो लाइल्मी ज़ाहिर कर रहे हैं। कहते हैं उन्होंने लैला के बाकायदा इलाज के लिए उसे अस्पताल पहुंचा दिया था। कुछ लोगों ने इसे अगवा किया है। क्या रब्बी असफंदियार हमें नादान समझते हैं? मैंने यही बात उनसे पूछी थी। लैला को सख्त पहरे में अस्पताल पहुंचाया गया था, फिर उसे अगवा कैसे किया जा सकता है? रब्बी ने जवाब दिया, ये मुजाहिदीन का काम है। जब उन्हें इस्राइली सरहद पार करने के बाद पता चला कि वो किसी पागल लड़की को लैला के धोखे में ले आए हैं, तो उन्होंने जवाबी कार्रवाई की, लैला का सुराग लगाया, फिर अस्पताल पहुंचकर उसे वहां से उठा ले गए। मैंने रब्बी से कहा, मुजाहिदीन के ज़राए इतने वसी नहीं हैं कि वो कोई तैयारा चार्टर्ड करें और लैला को उसमें दूसरी जगह ले जाएं। रब्बी ने जवाब दिया, अगर मुजाहिदीन का ये काम नहीं है तो फिर किसी और ख़तरनाक तंजीम का हो सकता है। लैला उनके लिए भी इतनी अहम है। अब फरहाद को सोचना समझना चाहिए कि कौन उसे यरगमाल बनाकर अपनी कोई बात मनवा सकता है। ये बात सुनते ही मेरा ध्यान मास्टर की तरफ गया। यहाँ सबा के इलाके में सोनिया उसके लिए बहुत अहम थी। वो सोनिया को मजबूर कर सकता था, लैला को चारा बनाकर उसे कहीं भी मुलाकात के लिए बुला सकता था। मेरे जी में आया, अभी मास्टर की से राब्ता कायम हो जाए और हकीकत मालूम हो जाए। लेकिन मैं ना तो ख्याल ख्वानी के ज़रिए उसके पास पहुंच सकता था और ना ही उसने राब्ता कायम करने के लिए कोई अपना टेलीफोन नंबर बताया था। मैंने रब्बी असफंदियार के दिमाग में दस्तक दी। उसने कहा, हाँ कहो रसवंती, अब क्या है? मैं ये पूछना चाहती हूँ, मास्टर की से किस तरह राब्ता कायम हो सकता है? मैंने रसवंती के लहजे में सवाल किया, ये सवाल तुम मुझसे क्यों कर रही हो? मेरा मास्टर की से कोई राब्ता नहीं है, आप मोहतरम समझे जाते हैं। झूठ आपकी ज़बान पर नहीं सजता। जब मैंने चैलेंज किया तो आप समझ गए कि यहूदी बड़ों को जानी नुकसान पहुँचेगा, लिहाजा इस बला को इसराइल से दूर ऐसी जगह पहुँचा दिया जाए जहाँ ख्याल ख्वानी का परिंदा पर ना मर सके। आपने उसे मास्टर की के हवाले कर दिया है, ये मुझ पर इल्ज़ाम है। मैंने तुम्हारे कहने के मुताबिक उसे अस्पताल पहुंचा दिया था, उसका बाकायदा इलाज हो रहा था। अब किसने उसे अगवा किया है ये मैं नहीं जानता। अगरचे वो हमारे मुल्क से कहीं ले जाई गई है, हम पर कुछ जिम्मेदारियां आयद होती हैं, लेकिन ज़िम्मेदार होने का मतलब ये नहीं है कि हम मुजरिम हैं या हमारे ईमा पर ये सब कुछ हुआ है। तुम यकीन करो या ना करो, लैला हमारे लिए भी अहम थी। हम उसे सज़ा देना चाहते थे या फिर उसे तुम्हारे पास पहुंचाने की बहुत बड़ी कीमत वसूल करना चाहते थे। भला मास्टर की के हवाले करके हमें क्या मिलेगा? हम बच्चे नहीं हैं। हम जानते हैं कि लैला आप लोगों के गले में हड्डी की तरह अटक गई थी
آپ نہ اسے اگل سکتے تھے نہ نگل سکتے تھے، نہ اسے موت کی سزا دے سکتے تھے نہ ہی زندہ چھوڑ سکتے تھے، لہٰذا آپ نے یہی تیسرا راستہ اختیار کیا۔ میں کس طرح یقین دلا سکتا ہوں کہ لیلا ثانی کے اغوا میں ہمارا ہاتھ نہیں ہے؟ مجھے اس وقت یقین ہوگا جب وہ ماسٹر کی کے پاس نہیں پہنچے گی، اور ماسٹر کی ہمیں اس کے ذریعے کسی طرح بلیک میل نہیں کر سکے گا۔ میرا یہ جواب سن کر ربی ایک ذرا پریشان ہوا، پھر فوراً ہی خیال آیا کہ میں دماغ میں ہوں۔ اپنی پریشانی چھپانے کے لیے اس نے فوراً سانس روک لی۔ میں نے اس کے دماغ پر دستک دی۔ اس نے دوسری بار سانس لیتے ہوئے کہا، تم نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ اگر ماسٹر کی نے ہی اسے اغوا کیا ہو تو وہ شبہ جو تم نے مجھ پر کیا ہے خواہ خواہ ہی یقین میں بدل جائے گا۔ خیال خوانی کے دوران اعلیٰ بی بی کے خاص ماتحت نے آ کر کہا، جناب ماسٹر کی نے فون پر مخاطب کیا ہے۔ میں نے ربی سے کہا، میں کچھ دیر بعد آؤں گی کیونکہ مجھے سجاد کے پاس پہنچنا ہے، کوئی اہم اطلاع ملنے والی ہے۔ میں ربی کے دماغ سے چلا آیا، ریسیور اٹھا کر کہا، ہیلو، میں فرحاد بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے ماسٹر کی نے ہنستے ہوئے کہا، تم خواہ مجھے کتنا ہی فریب دو، میں شطرنج کی بساط پر اپنے دماغ سے مہروں کو آگے بڑھاتا اور پیچھے ہٹاتا ہوں۔ مسٹر سجاد، مجھے ہر حال میں سونیا چاہیے۔ دو باتیں یاد رکھو، مجھے وہ نہ ملی اور براہ راست فرحاد سے رابطہ قائم نہ ہوا تو لیلا کو کس صحرا میں پہنچایا جائے گا یہ اس کے مجنوں کو معلوم نہ ہو سکے گا۔ وہ بیچاری موت کے صحرا میں بھوکی پیاسی سسک سسک کر آخری سانسیں لیتی رہے گی۔ میں نے چند لمحوں کے توقف کے بعد کہا، مجھے تھوڑا وقت دو، میں ابھی جواب دیتا ہوں۔ نہیں، تم ریسیور نہیں رکھو گے۔ اگر تم فرحاد ہو تو مجھے فوراً بتاؤ، لیلا اس وقت کہاں ہے؟ میں جان بوجھ کر ذرا گڑبڑایا، پھر ہکلاتے ہوئے بولا، میں تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا، ابھی خیال خوانی کرنے والا ہوں۔ نہیں مسٹر سجاد، تم خیال خوانی نہیں کر سکو گے، تم کسی طرح فرحاد سے رابطہ قائم کرو گے، وہ تمہیں بتائے گا۔ اس وقت لیلا کہاں ہے؟ اس سے کچھ پوچھنے سے پہلے فوراً جواب دو، تم لیلا کے متعلق کیا جانتے ہو؟ میں چپ رہا۔ اس نے کہا، آخر چوری پکڑی گئی۔ نہ تم فرحاد ہو اور ہو ہی نہیں سکتے، وہ کسی بل میں چھپا ہوا ہے اور تمہیں چارہ بنا کر پیش کرتا رہتا ہے۔ اس سے پہلے بھی اس نے یہی کیا، اب بھی یہی کر رہا ہے۔ وہ خود غرض اور مکار ہے، تمہیں احمق بنا رہا ہے۔ میں نے اچانک ہی جذباتی انداز میں کہا، خبردار، میں اپنے بھائی کے خلاف ایک لفظ بھی سننا نہیں چاہتا۔ دوسری طرف سے اس نے کہکا لگایا، ابھی بچے ہو، میری ذہانت سے خواہ خواہ ٹکرانے کی کوشش نہ کرو۔ فرحاد سے رابطہ قائم کرو، اسے بتا دو کہ لیلا میرے شکنجے میں ہے۔ میری دونوں شرائط پوری کی جائیں، یعنی سونیا کو میرے پاس پہنچنا چاہیے اور فرحاد براہ راست مجھ سے رابطہ قائم کرے۔ میں ابھی سونیا کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا، بھائی جان سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ رہ گئی ان کی بات تو یہ سب جانتے ہیں، پاکستان میں وہ بری طرح زخمی ہوئے تھے۔ ڈاکٹروں کا متفقہ فیصلہ تھا کہ وہ ایک ماہ سے پہلے چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہو سکیں گے، لہٰذا انہیں بڑے ہی رازدارانہ طور پر ایسی جگہ پہنچایا گیا ہے جہاں وہ مکمل آرام کر سکیں اور باقاعدہ علاج ہوتا رہے۔ تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ سخت چوٹیں آنے کے باعث وہ دماغی توانائی نہیں رہی جس سے خیال خوانی کی پرواز کی جائے۔ ابھی صرف رسونتی بھابھی خیال خوانی کے ذریعے ہم سب کی مدد کرتی رہتی ہیں۔ پھر اپنی بھابھی سے کہو لیلا کی خبر لے، سونیا سے دماغی رابطہ قائم کرے اور اس سے کہہ دے کہ وہ صبا سے برونئی کی طرف آئے، پھر بند رسری بیگوان پہنچ جائے۔ اس کے بعد ہم اسے خود ہی اپنے پاس آنے پر مجبور کر دیں گے۔ تھوڑی دیر بعد رسونتی بھابھی تمہارا پیغام سونیا تک پہنچا دیں گی۔ میں نے ریسیور رکھ دیا، فوراً ہی سونیا سے رابطہ قائم کیا اور اسے موجودہ حالات بتائے۔ وہ تھوڑی دیر تک سوچتی رہی، پھر اس نے کہا، آخر ماسٹر کی نے ہمیں مجبور کر ہی دیا کہ اس سے ملاقات کی جائے۔ ہمیں نہیں، صرف تمہیں مجبور کیا ہے۔ اسے تمہاری ضرورت ہے، تم ہی اس کے لیے اہمیت رکھتی ہو۔
میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کسی طرح یہاں سے نکل جاؤ۔ میں اس کی نظروں میں اہم بن کر اسے چکر دیتی رہوں گی، تم اس کے چکر میں آ گئی ہو۔ کیا خیال ہے لیلا ثانی کی خاطر وہاں جاؤ گی؟ جا رہی ہوں، اگر اس کا فون آئے تو کہہ دینا آج آدھی رات تک بند رسری بیگوان پہنچ جاؤں گی۔ ذرا سی دیر میں یہ خبر ہمارے تمام دوستوں اور دشمنوں تک پہنچ گئی کہ سونیا ماسٹر کی سے ملاقات کرنے جا رہی ہے۔ کہاں جا رہی ہے یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ ابھی اس کی منزل صرف برونئی کے شہر بندر سری بیگوان تک تھی، اس کے بعد کیا ہونے والا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ آلا بی بی نے اپنے تمام ماتحتوں کو حکم دے دیا کہ وہ صبا کا علاقہ چھوڑ دیں اور سونیا سے پہلے بندر سری بیگوان پہنچ جائیں۔ ہم جس ہوٹل میں تھے وہاں آلا بی بی کے صرف 2 ماتحت رہ گئے، ان میں سے ایک کا لباس میں نے پہنا، عارضی سا میک اپ کیا، پھر ہوٹل سے نکل گیا۔ میری جگہ یعنی میرے کمرے میں آلا بی بی کا ایک ماتحت چلا آیا، وہ اچھا خاصا ایکٹر تھا، میری آواز اور لب و لہجے کی نقل کر سکتا تھا۔ ماسٹر کی فون کے ذریعے سجاد سے رابطہ قائم کرنا چاہتا تو وہ ماتحت میرا رول ادا کر سکتا تھا۔ ہم سب اپنے اپنے طور پر سونیا کی حفاظت کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور یہ بھی سمجھ رہے تھے کہ ماسٹر کی نادان نہیں ہے، وہ جانتا تھا کہ آلا بی بی کی ٹیم کے منتخب افراد وہاں موجود ہیں، پھر ہمارے ذرائع محدود نہیں ہیں۔ وہ جہاں بھی سونیا سے ملاقات کرے گا وہاں ہم اس کے چاروں طرف ہوں گے۔ اب دیکھنا یہی تھا کہ وہ ملاقات کہاں کرتا ہے اور کس طرح سونیا کو بے بس کر سکتا ہے، جبکہ وہ کسی کے بس کی نہیں تھی۔ میں رات کے 10 بجے بندر سری بیگوان پہنچ گیا۔ اس دوران اپنے تمام ساتھیوں سے دماغی رابطہ قائم کرتا رہا، سونیا کے دماغ میں جھانکتا رہا، کچھ تو پتہ چلتا کہ اسے کہاں بلایا گیا ہے اور ملاقات کے لیے کون سی جگہ مقرر کی گئی ہے۔ رات کے 11 بجے میں نے خیال خوانی کے ذریعے پوچھا، سونیا کیا ماسٹر کی سے رابطہ قائم ہوا؟ اس نے جواب دیا، ابھی تک ایسا کوئی شخص نظر نہیں آ رہا ہے جو میرا تعاقب کر رہا ہو یا میک اپ کے باوجود مجھ پر شبہ کر رہا ہو۔ جب تمہیں ماسٹر کی سے ملنا ہی ٹھہرا تو میک اپ نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ تمہیں نہیں پہچان رہا ہے اس لیے تم سے رابطہ قائم نہیں کر رہا ہے، وہ ہمیں الجھا رہا ہے، میں اسے الجھا رہی ہوں۔ کیا تم نے لیلا کی خبر لی؟ اس کے پاس جا کر کیا کروں گا؟ وہ بات کرنا گوارا نہیں کرتی، میں خواہ کتنا ہی مخاطب کروں وہ خاموش رہتی ہے۔ یہ تو معلوم کرو وہ کہاں ہے، شاید ماسٹر کی اس کے ذریعے رابطہ قائم کرنا چاہتا ہو۔ یہ تو میں بھول ہی گیا تھا کہ لیلا کے ذریعے ماسٹر کی تک پہنچا جا سکتا ہے۔ میں نے فوراً ہی اس کے دماغ میں پہنچ کر دیکھا، وہ ایک ننگے فرش پر پڑی ہوئی کرا رہی تھی۔ اس کے ذریعے پتہ چلا ایک شخص قریب ہی ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے اسے مخاطب نہیں کیا، چپ چاپ اس کی سوچ کو پڑھنے لگا۔ پتہ چلا اسے طیارے کے ذریعے کسی جگہ پہنچایا گیا تھا، ایک شخص نے اسے سہارا دے کر طیارے سے اتارا، ایک گاڑی میں پہنچایا، اس گاڑی کے ذریعے اسے ایک بہت بڑے محل میں پہنچایا گیا، وہ اسی محل کے ایک فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ میں نے لیلا کے ذریعے اس شخص سے پوچھا، تم کون ہو؟ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا اتنی دیر بعد تمہارے دماغ میں یہ سوال پیدا ہوا، حالانکہ تم اب تک خاموش تھیں۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ تمہارے ذریعے رسونتی یا فرہاد یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے لیلا کی زبان سے کہا، ہاں یہی بات ہے، میں رسونتی بول رہی ہوں، معلوم کرنا چاہتی ہوں سونیا کو کہاں بلایا گیا ہے، ماسٹر کی سے کہاں ملاقات ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا، کہاں تو ماسٹر کی سے ملنے سے انکار کیا جا رہا تھا اور اب ملنے کی اتنی بے چینی ہے۔ دیکھو لیلا کتنی بیمار ہے، بیچاری کو ایک آرام دہ بستر کی ضرورت ہے، مگر یہاں نہ کوئی دوا ہے، نہ آرام، نہ بستر۔ ہاں اگر اسے آرام پہنچانا چاہتے ہو تو سونیا کو اس محل میں پہنچا دو۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ ایک قدیم تاریخی محل ہے، دنیا میں اتنے بڑے محل کی مثال نہیں مل سکتی۔ اس میں 1788 کمرے ہیں، یہاں عام آدمی کا داخلہ ممنوع ہے،
لیکن ہمارا ماسٹر کی دنیا کا اہم ترین آدمی ہے، بھلا اسے کہیں جانے سے کون روک سکتا ہے؟ وہ یہاں موجود ہے۔ سونیا کے لیے بھی راستہ کھلا ہوا ہے، مگر یہ چور راستہ ہے، سیدھے محل میں داخل ہونا ممکن نہیں ہے، باہر سخت پہرا رہتا ہے۔ محل سے ذرا دور صرف 200 گز کے فاصلے پر ایک پولیس چوکی ہے، اس پولیس چوکی پر ہمارا قبضہ ہے، وہاں ہمارے آدمی پولیس والوں کے بھیس میں ہیں۔ اس پولیس چوکی کے ایک کمرے میں تہہ خانہ ہے، اس تہہ خانے میں اترنے کے بعد ایک تنگ راہداری سے گزرتے ہوئے اس محل میں پہنچا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا، اچھا، یہ احتیاط اس لیے کی گئی ہے کہ صرف سونیا اس راہداری سے گزر کر یہاں تک آ سکے اور اس کی مدد کو آنے والے محل کے باہر ہی بھٹکتے رہیں۔ ہاں، پولیس چوکی میں ہمارے جو آدمی ہیں ان کی جگہ کسی طرح بھی تمہارے آدمی نہیں لے سکیں گے، کیونکہ ہم نے انہیں کچھ کوڈ ورڈز اور کچھ مخصوص اشارے سکھا دیے ہیں۔ اگر تمہارے آدمی ان کی جگہ لینا چاہیں گے تو ہم انہیں بآسانی پہچان لیں گے۔ اتنی معلومات حاصل کرنے کے بعد رسونتی آلا بی بی کے پاس گئی۔ میں سونیا کے پاس آ کر اسے وہاں کے حالات بتانے لگا۔ رسونتی نے کہا، آلا بی بی کہہ رہی ہے سونیا 12 بجے سے پہلے اس محل میں نہ جائے۔ ہم وہاں تک پہنچنے کے لیے سرکاری ذرائع اختیار کرنے والے ہیں۔ اس محل کا دروازہ دن کے وقت صرف سیاحوں کے لیے کھولا جاتا ہے، وہ بھی ایسے سیاحوں کے لیے جو ٹورسٹ منسٹری سے اجازت حاصل کر لیتے تھے۔ آلا بی بی کے لیے ایسے ذرائع استعمال کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ 1 گھنٹے کے اندر ہی مجھے ایک ماتحت کے ساتھ اس محل میں جانے کی اجازت مل گئی۔ ہم سیدھے راستے سے محل کے دروازے میں داخل ہوئے، اس کے احاطے سے گزرتے ہوئے دوسرے بڑے دروازے تک پہنچے۔ ایک پولیس افسر نے ہمارا استقبال کیا، ہم سے مصافحہ کرنے کے بعد اس نے دروازے کو کھولا، پھر ہمیں اندر لے گیا۔ ہم بہت بڑے ہال میں پہنچے۔ اس ہال سے کئی دروازے دوسری راہداریوں میں کھلتے تھے اور وہ راہداریاں اس محل میں آنے والوں کو 1788 کمروں تک لے جاتی تھیں۔ وہ کمرے کیا تھے؟ بھول بھلیاں تھیں۔ کسی گائیڈ کے بغیر ان کمروں سے گزرنے والے واپسی کا راستہ بھول جاتے تھے۔ انہیں کوئی گائیڈ ہی محل سے باہر لاتا تھا، یہ بات ہمیں معلوم نہیں تھی، اور نہ ہی ہم نے اس پولیس افسر سے پوچھا، کیونکہ وہ خود گائیڈ بنا ہوا تھا۔ ایک کمرے میں پہنچ کر اس نے کہا، آپ ذرا انتظار کریں، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ چلا گیا مگر واپس نہیں آیا۔ میں لیلا کے دماغ میں پہنچ گیا۔ اس کے قریب وہی شخص کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے رسونتی بن کر پوچھا، جب تم لوگ غیر قانونی طریقے سے اس محل کے اندر آئے ہو تو یہاں رات کے وقت کوئی آفیسر آ سکتا ہے؟ کیا تم لوگوں کو پکڑے جانے کا اندیشہ نہیں ہے؟ اس نے مسکرا کر کہا، جو آفیسر رات کو ڈیوٹی دیتا ہے اسے ہم نے خرید لیا ہے۔ وہ نہ تو وہ کہتے کہتے رک گیا۔ اس کے قریب ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ اس نے ریسیور اٹھا کر کہا، ہیلو آفیسر، کیا بات ہے؟ یہ کہہ کر وہ سننے لگا۔ میں اس کے دماغ میں پہنچ نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ یوگا کا ماہر تھا۔ تھوڑی دیر دوسری طرف کی آواز سننے کے بعد اس نے جواباً کچھ کہا، پھر ریسیور رکھنے کے بعد لیلا کو دیکھتے ہوئے بولا، رسونتی، تمہارے 2 آدمی سرکاری اجازت نامے کے مطابق اس محل میں پہنچ گئے ہیں۔ میں جس آفیسر سے بات کر رہا تھا وہ انہیں محل میں لے آیا تھا، لیکن ایک کمرے میں چھوڑ کر گویا بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اب وہ آفیسر تمہارے ان 2 آدمیوں کے پاس نہیں آئے گا۔ ان سے خیال خوانی کے ذریعے کہہ دو وہ یہاں تک پہنچ سکتے ہیں تو پہنچ جائیں، ورنہ کسی نہ کسی کمرے میں ماسٹر کی سے سامنا ہوا تو اس محل سے ان کی لاشیں ہی نکلیں گی۔ میں نے رسونتی کو بتا دیا کہ لیلا کے ذریعے میں اس شخص سے کیا باتیں کر چکا ہوں اور کیا معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ وہ یہ بات سونیا کو بتانے لگی۔ اس وقت سونیا اس پولیس چوکی تک پہنچ گئی تھی۔ دوستو، اس قسط کا اختتام یہیں کیا جاتا ہے۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی۔ جب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔